बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे शहरी रहमान जो कि रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उनके बयान के हवाले से। और उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना जो है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, चूँकि इलेक्शन कमीशन वफाकी हुकूमत की मंशा के तहत अपने फ़ैसले नहीं सुना रहा, इसलिए वफाकी हुकूमत यानी जो है वो कार्रवाई करना चाहती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़। हालांकि इदारों को आज़ाद होना चाहिए। नाज़रीन, दूसरी तरफ PDM में भी कुछ दरारें हमें नज़र आ रही हैं जो कि अब वाज़ेह होती जा रही हैं, ख़ास तौर पर लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़ों का जो मसला है, उस मसले पे अब तक कोई हमें पेशरफ नज़र नहीं आती। इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डॉक्टर सोहराब सर की। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका जी। सर क्या कहते हैं, यानी इलेक्शन कमीशन तो माशाल्लाह आप लोगों को तो खुश होना चाहिए सर, 7 बाई इलेक्शंस और फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इलेक्शन जीत लेना बड़ी कामयाबी है सर। बिल्कुल बड़ी कामयाबी है और मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन किसी भी मुल्क का आज़ाद होना चाहिए और उस पर कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए। और बाजार तो अभी ये सूरत नजर आ रही है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट उन पे हिट कर रहे हैं और उनके खिलाफ बोल रहे हैं और वज़रा बोल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये अच्छी बात नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ने क्लियर कह दिया कि हम जो आइन और कानून के मुताबिक जो है उस तरह हम चलेंगे। और उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक कानूनी नुक्ता जो था वो उन्होंने रेज किया और ये कहा कि पार्लियामेंट को राइट है वो ही इसमें कोई अमेंडमेंट कर सकते हैं आइन के अंदर। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने अपना बहुत अच्छा किरदार अदा किया। खुदा न खासा अगर एक भी इस तरह का फैसला आ जाता और इस तरह की कोई कंसर्न दे देती इलेक्शन कमीशन, तो फिर पाकिस्तान में किसी वक्त भी कोई भी चाहता वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर किसी किस्म का कानून बदल सकता था, अमेंडमेंट आ सकता था और उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आते। वो जो एक अफादियत है आईन पाकिस्तान की वो खत्म हो जाती। ये जो कानूनी माहिर हैं या पुराने पार्लियामेंट्रियन हैं या जो कानून को समझते हैं, जो सियासत को समझते हैं, वो इस बात को समझते हैं। और मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने अपना बिल्कुल सही किरदार अदा किया, सही मौक़िफ़ इख्तियार किया और हुकूमत के प्रेशर में नहीं आई और अब उसके खिलाफ कार्रवाई करना मेरे ख्याल में ये इंसाफ के तकाज़े के मुताबिक नहीं है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि यानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक ख़त लिखा है स्पीकर कौमी असम्बली को और उनका कहना यह है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं वो करने पड़ेंगे इस जो मुबैना तौर पे अगर सेनेट इलेक्शंस में किसी किस्म की कोई खरीदो फरोख्त हुई है तो इस हवाले से एक कमेटी भी बनाई जाएगी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पेज पर लाने की कोशिश की जाएगी। सर, अब ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जो पेशकश है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन की जमातों की जानिब से भी की गई थी। जी अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, बात ये है कि ये तो हमेशा जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजूद में आई है, हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये डिमांड रही है और हमेशा वो विक्टिम रही है। आप भी समझते हैं, पूरी दुनिया समझती है, हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मतलब उसने पॉलिटिक्स की है और अल्हम्दुलिल्लाह अपने मतलब लीडर शहीद करवाए। लेकिन ये है कि लोगों को जो जमहूरियत है, जमहूरी सम्राट के लिए उसने पूरी स्ट्रगल की है और इसी पार्टी को ये भी एजाज हासिल है कि 1973 का आइन भी इस पार्टी ने पाकिस्तान को मुतफ़क़ आइन दिया। बात यह है कि हम तो बिल्कुल इसमें रिफॉर्म्स चाहते हैं और हम ये समझते हैं कि जो इंसाफ के तकाजे हैं, जो सही तरीके से वोट में जीत कर आता है और वही उसका नुमाइंदा है और हकीकी ताकत उसी में होती है। आप ये देखें कि यहाँ पर हमेशा ये इल्जाम लगते रहे, कोई भी इलेक्शन हुई उसमें यही हुआ कि ये रिगिंग हुई है, ये फिक्स्ड थे, ये सिलेक्टेड हैं, पता नहीं किस किस तरह के इल्जाम लगे। जितने भी इलेक्शन हुए बशमूल 1-2 इलेक्शन के अलावा तकरीबन सारे कंट्रोवर्शियल पाकिस्तान के इलेक्शन रहे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इसकी विक्टिम रही है। हमें तो बड़ी खुशी होगी कि रिफॉर्म्स आए और मैं तो ये कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आए
اور بالکل اس طرح صورتحال یہاں پر میں بالکل الیکشن میں نے خود 6 الیکشن کانٹیسٹ کیے ہیں. کسی زمانے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں ڈاکٹر صاحب. کراچی کے اندر ایسی صورتحال تھی, مارنے والے کو پتہ نہیں تھا کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے, اور جو مار رہا تھا اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں اس کو کیوں مار رہا ہوں. یہاں پر ایسی صورتحال بھی رہی, جیتنے والے کو پتہ نہیں تھا کہ میں کیسے جیت گیا ہوں, ہارنے والے کو پتہ نہیں چلا کہ میں کیسے ہارا. ابھی آپ یہی ریسنٹ الیکشن دیکھ لیں, آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کا, جس طرح وہ پی ٹی آئی کے جس طرح یہ جیتے ہیں, پورا کراچی کے اندر انہوں نے پورا صحت کیا ہے, پتہ بھی نہیں تھا. میں تو بہت سارے دوستوں سے جو ایم پی اے میں نے بن کے آئے, میں نے یہ کہا کہ بھائی اپنے آپ جوریڈکشن بتا دیں, صوبائی اسمبلی کا آپ کا حلقہ کون سا آتا ہے. یقین کریں ان کو حلقے کا بھی پتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, پہلے ایم کیو ایم کے زمانے میں بھی ایسے ہوتا تھا, اور میں نے اسمبلی میں بھی ایک تقریر کی, میں نے کہا کہ پہلے آپ دوسروں کے ساتھ اس طرح کرتے تھے, لیکن اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے, اللہ کا انصاف ضرور ایک دن انصاف ہوتا ہے. ابھی آپ کے ساتھ وہ ہو گیا جس طرح پہلے دوسروں کے ساتھ ہوتا تھا. تو یہ تو صورتحال پاکستان کی رہی ہے, اور اس میں یہی بہتر ہے کہ اگر کوشش کی جائے, ریفارمز لائے جائیں اور الیکشن فیئر اور فری ہو, تو میں کہتا ہوں کہ بالکل ابھی بڑی اویئرنیس ہے. بے نظیر انکم سپورٹ جو انہوں نے ان کا نام تبدیل کر دیا ہے, ابھی جو بھی غریب عورتیں ہیں, ان پڑھ ہیں, وہ بھی بایو میٹرک کر کے اپنے جو پیسے ہیں وہ نکال لیتی ہیں, نکالنے کا ان کو طریقہ آتا ہے. بالکل الیکٹرانک مشینیں ہوں اور فیئر اینڈ فری الیکشن ہو, تاکہ یہاں پر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. اس میں ظاہر ہے ملک بھی مضبوط ہوگا, جمہوریت بھی مضبوط ہوگی, ادارے بھی مضبوط ہوں گے, اور جو ہمارے نمائندے آئیں گے ان کے طاقت بھی ہوگی ان کی آواز میں. تو سر مطلب آنے والے دنوں میں پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے یہ برقرار رہے گا, ایسا لگ رہا ہے, کیونکہ جتنی جو تلخیاں بڑھتی جا رہی ہیں, خاص طور پہ مولانا صاحب اور پھر پاکستان مسلم لیگ نواز اس کے درمیان, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان, خاص طور پہ آصف علی زرداری صاحب کے بیان کے بعد, کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ڈے ون سے آپ کو پتا ہے کہ مولانا صاحب ہیں تو بڑے پرانے سیاستدان, منجے ہوئے سیاستدان ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ڈے ون سے جب پہلے یہ اسمبلیاں وجود میں آئیں, اس دن انہوں نے کہا کہ اسمبلیوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ زرداری صاحب تھے, ان کو کنونس کیا, کہا کہ اسمبلیوں میں بیٹھنا چاہیے. اگر اسمبلیوں میں نہیں بیٹھتے تو آج جو عمران خان کی حالت ہے, جو لوگ اسے نفرت کر رہے ہیں, اور جو ایکسپوز ہوا ہے, جو اس کی بیڈ گورننس ہیں, جو کرپشن کی کہانیاں ہیں, اور جو آپ کو پتا ہے کہ میڈیا کا حال ہوا ہے, جو لوگوں کا عام پاکستان کا حال ہوا ہے, اگر یہ موقع اس کو نہیں دیا جاتا تو آج وہ ایکسپوز ہو پاتا. میرے خیال میں اگر ہم نہیں بیٹھتے اور وہ الیکشنز جو ہے دوبارہ ہوتے تو اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ, طاقت کے ساتھ عمران خان آتا. اور سیاسی لحاظ سے تو میرے خیال میں آپ نے دیکھا کہ پھر سب لوگوں نے کہا کہ زرداری صاحب نے جو بات کہی تھی وہ صحیح کہی تھی, اور یہ ایکسپوز ہو گیا. اور زرداری صاحب نے یہ کہا کہ اس کا کوئی دشمن نہیں ہے, یہ خود اپنے آپ دشمن ہے, اور ان کو کوئی گرائے گا نہیں, یہ خود اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گریں گے. اب آپ نے دیکھا 2-3 چیزوں میں پی ڈی ایم نے صحیح طریقے سے مل کے ایک حکمت عملی بنائی, اور آپ نے دیکھا سینٹ کے الیکشن, ایون سینٹ کے الیکشن میں ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ سینٹ کے الیکشن ہم کانٹیسٹ نہیں کریں. آپ مجھے بتائیں, سینٹ کے الیکشن اگر ہم کانٹیسٹ نہیں کرتے 100% ان کے سینیٹر آ جاتے ہر جگہ سے, کیونکہ سندھ اسمبلی میں جو ممبر ہم استعفیٰ بھی دے دیتے, قومی اسمبلی میں سے جو ممبر رہتے وہ الیکشن کروا لیتے, تو وہ سارے ممبر چن لیتے سینٹ کے قانون طریقے سے, وہ پورے وہ سینٹ جو ہے وہ آ جاتی, 100% اس کے سینیٹر آ جاتے. پھر وہ کیا قانون سازی کرتے, آگے کیا بات ہوتی. بات یہ ہے کہ سیاست کے اندر جو ہے جذبات سے کام نہیں لیا جاتا ہے, عقل سے کام لیا جاتا ہے. بالکل. اور سر لوگ بڑا سراہا بھی رہے ہیں زرداری صاحب کو کہ ماشاءاللہ الیکشنز بھی جیت لیے, سینٹ میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی الیکٹ کرا لیا گیا, اور چیئرمین سینٹ بھی آ جاتا. اگر یعنی خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے جو ایبسنٹ تھے کچھ جو سینیٹرز تھے, تو بڑا مطلب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی زرداری صاحب نے جس طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کیا ہے, اپوزیشن کرتے ہوئے کامیابیاں کافی حاصل کی ہیں.
बस फाइनल आपकी कमेंट चाहूंगा। सर बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, इंशाल्लाह ताला मैं तो ये उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला पीडीएम कायम रहेगी जी। और ये जो ऑप्शन ये कह रहे हैं वो भी वक्त के साथ अपोजिट इसका वो आखिरी ऑप्शन के तौर पर वो इस्तीफाओं का वो भी होगा और कोई हल नहीं है। और हल यही है कि पीडीएम मजबूत हो और जितनी पार्टियां हैं वो मजबूत हों और जिस तरह इमरान खान ये और इसको 2-2.5 साल मिले उसमें और कुछ नहीं होगा, मुल्क का ही नुकसान होगा और आगे फिर ऐसी सूरत हाल हो जाएगी डॉक्टर साहब, फिर अगली किसी की भी मतलब हुकूमत आएगी तो ऐसा मुल्क का हाल होगा वो भी नहीं चला पाएगा। इसलिए मेरे ख्याल में पीडीएम को मजबूत होना चाहिए और कोई मुश्तरका फैसला करके जदोजहद करनी चाहिए, ज्यादा बेहतर है बजाय के ज्यादा उनको पीटीआई को खुश होने की मौका नहीं देना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोराब सर की रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। ना छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम है खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और नाज़रीन अब हम कुछ बात करना चाहेंगे कोरोना वायरस के फैलाव और उसकी रोकथाम के हवाले से। आपको बताते चलें कि आज इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल की जानिब से कोरोना से डरना नहीं लड़ना है इस स्लोगन की ममानियत आ गई है और अब कोरोना का नया स्लोगन जो है ना वो जारी कर दिया गया है, जिसे इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है कि मीडिया हाउसेस पे, सोशल मीडिया पे, तमाम जगह ये स्लोगन इस्तेमाल किया जाए कि कोरोना एक वबा है और एहतियात इसकी शिफा है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि मुख्तलिफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आज शेड्यूल के मुताबिक जो है वो वैक्सीनेशन होनी थी, खासतौर पे जो शहर के बड़े निजी अस्पताल हैं वहाँ पे भी, लेकिन जो जिन लोगों को ये कोड फराहम कर दिया गया था निजी अस्पतालों के वैक्सीनेशन सेंटर होने का, उनको एक दिन के लिए रोक दिया गया है और बड़े बड़े जो निजी अस्पताल हैं उन्होंने दोबारा से ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं, यानी जब किसी को हुकूमत की तरफ से अगर कोड मिल भी जाता है, डेट आ भी जाती है, लेकिन इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दोबारा कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराना होगा। इन तमाम हवालों से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जनाब डॉक्टर कैसर सज्जाद। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका बुलंद। जी सर, सबसे पहले तो कुछ बात इस हवाले से करना चाहेंगे कि कोरोना का जो स्लोगन है अब उसे बदल दिया गया है, तो सर क्या इसकी जो हमारी स्ट्रैटेजीज हैं बचाव की वो भी बदली जाएंगी या फिर महज स्लोगन, क्योंकि शायद इसमें कुछ अल्फाज ऐसे थे जो कि मुख्तलिफ उलमाए दीन को शायद इस पर एतराज़ था जिसकी वजह से इसको बदला गया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत इम्पोर्टेंट बात आप कर रहे हैं। बात सारी ये है, देखें स्लोगन से मैं नहीं समझता कि कुछ चीज़ें सही हो जाएंगी या नारेबाजी से कुछ होता नहीं है। एक्चुअल होता है कि बात को समझना होता है और समझ के उस पर अमल करना होता है। समझना ये है कि ये एक वबा है, बीमारी है, कोरोना एक वायरस है, जरासीम है जो कि पिछले 1 साल से ज्यादा हो गया कि लोगों को परेशान कर रहा है, लोगों की जानें ले रहा है। तो इससे बचाव अब तक जो ये पता लगा है और हमें एज ए डॉक्टर पता है कि वायरस जहां किसी फॉर्म में भी हो, चाहे वो इन्फ्लुएंजा का वायरस हो, चाहे वो डेंगू का वायरस हो, चाहे चिकनगुनिया का वायरस हो, चाहे कोंगो का वायरस हो, उसका जो है वो एहतियात ही उसका इलाज होता है मोस्टली। और कोरोना वायरस का जो इलाज है वो भी एहतियाती है, इसलिए बार बार ये जुमला आता है कि एसओपीज को फॉलो करें। मतलब यही है इसका कि जो प्रिवेंटिव मेजर्स बताए गए हैं, जो एहतियाती तदाबीर बताए गए हैं इस बीमारी से बचने के लिए, वही बहुत इम्पोर्टेंट है और वही आपको करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इन्होंने नारा भी जो किया है ठीक है, लेकिन इससे पहले लोगों को समझना होगा कि कोरोना वायरस एक हकीकत है और इस बीमारी से बचना है हमें, और इस बीमारी के खात्मे के लिए इक़दाम उठाने हैं जो कि वैक्सीन की शक्ल में है। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा कि अब वैक्सीन की आपने बात की, तो सर वैक्सीनेशन अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अलाउ कर दी गई है, गवर्नमेंट की तरफ से भी सेंटर्स
بنا دیے گئے ہیں. لیکن سر پرائیویٹ ہاسپٹلس جو ہیں وہ گورنمنٹ کی دی ہوئی ڈیٹ اور جو شیڈیول ہے اس کے پابند نہیں سمجھا جا رہا ہے. یعنی مختلف جو ہاسپٹلس ہیں انہوں نے دوبارہ سے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جی اگر آپ کو یہ شیڈیول مل بھی گیا اور آپ کی ڈیٹ ہو بھی تب بھی کسی صورت یہ یقینی بات نہیں ہے کہ آپ کو اسی دن ویکسینیشن لگا دی جائے. آپ دوبارہ کال کریں, دوبارہ شیڈیول کرائیں. دوسری جانب اگر ہوم یعنی وزٹ چاہیے تو اس کے باقاعدہ پیسے بھی رکھ دیے گئے ہیں اور بتا دیا گیا ہے کہ آپ ہوم وزٹ اگر کروانا چاہتے ہیں ہاسپٹل سے تو اس کی فیس چارج کی جائے گی. اب سر ایک طرف مفت ویکسین حکومت کی طرف سے جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے, دوسری جانب پرائیویٹ ہاسپٹلس نے پیسے چارج کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں یہ شاید آپ کے پروگرام میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی اور بہت پہلے سے ہم جب سے کرونا آیا ہے تب سے ہم یہ بات کر رہے ہیں. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن یہ بات کر رہی ہے کہ ایک یونیفارم پالیسی بنائی جائے پورے پاکستان میں کرونا سے نپٹنے کے لیے, جس میں تمام چیزیں شامل ہیں, اس کے احتیاطی تدابیر, اس کے لیے کیسے حکومت کو روک تھام کرنی چاہیے. یہ نہیں ہو کہ ایک پروونس جو ہے وہ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ لاک ڈاؤن کے خلاف ہے, اور پھر جو چیزیں اس حوالے سے مارکیٹ ہو رہی ہے اس کو یونیفارم اس کے پرائس ہونی چاہیے, ایک پرائس ہونی چاہیے ایک سر. لیکن ایسا ہوا نہیں. ہم نے دیکھا کہ ماسک پہ لوگوں نے بہت کمایا, ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے دوائیوں پہ بہت کمایا, ہم نے دیکھا لوگوں نے سینیٹائزر پہ بہت کمایا. اس طرح سے آکسیجن کا پرابلم ہوا, بہت سارے مسئلے مسائل ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حکومت کوئی یونیفارم پالیسی بنانے میں ناکام رہی. اسی طرح سے ہم نے جب سے یہ ویکسین کی بات ہو رہی تھی, جب سے یہ حکومت نے یہ بات آ رہی تھی کہ جی پرائیویٹ اداروں کو ویکسین منگوانے کی اجازت دے دی جائے, اس کو ہم نے بھی اوکے کیا, ہم نے بھی اس کو سراہا اور ہم نے بھی انڈورس کیا کہ ٹھیک ہے آپ پرائیویٹ لوگوں کو الاؤ کر دیں تاکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پیسے دے کے لگوا سکتے ہیں. تو کیوں نہیں, وائی ناٹ. ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کم از کم 70 سے 75% لوگ ویکسینیٹ ہو جائیں, چاہے وہ کیسے بھی ہو. لیکن ہم نے یہ کہا کہ ایک تو گورنمنٹ لگا رہی ہے, لیکن پرائیویٹ کو اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو اس کے لیے ایک یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے. اس کی پرائسز پہ کوئی 5,000 لے رہا ہے, کوئی 10,000 لے رہا ہے. ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ اب آہستہ آہستہ گھر پہ بھی لگانا شروع ہو جائے, تو اس کے اندر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے کولڈ چین کا کیا ہوگا. ویکسین ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ ہو رہی ہے تو اس کا کیا سسٹم ہوگا, کیا واقعی آپ اس چیز کی اس کی افادیت کو مینٹین کر سکیں گے. یہ جو سائنو فارم ویکسین ہے اس کا تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. اس ویکسین کی اچھی بات یہ ہے کہ جسٹ لائک ادر ویکسین کہ جیسے ہم گھر پہ جا کے لگاتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں. لیکن کون سا پرائیویٹ جو ادارہ ہے وہ کون سا ویکسین پروکیور کر رہا ہے, اس کس پرائس میں لگائیں گے, یا یہ کہ اگر کوئی گھر جا کے لگا رہا ہے تو اس کی پرائس کیا یونیفارم ہوگی, کیا لاہور میں بھی یہی پرائس ہوگی جو کراچی میں ہوگی, جو کراچی کی ہوگی وہ اسلام آباد میں بھی وہی پرائس ہوگی, یا منمانی ہوگا. اور اگر منمانی ہوگا تو یہ حکومت کی ناکامی ہے کہ لوگوں کو چھوڑ دیا جائے کہ جی آپ لوگوں کے جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کے رحم و کرم پہ ہیں, آپ وہ جیسے چاہتے ہیں. اب کچھ لوگ تو ایسے بھی کین ہیں کہ بہت جلدی ہے ان کو اور وہ چاہتے ہیں کہ ویکسین لگوانا. سر سننے میں آیا کہ تقریباً ایک وزٹ کے گھر پہ اگر ایک شخص ویکسین لگانا چاہے گا تو پرائیویٹ ہاسپٹلس کی جانب سے 3,000 روپے چارج کیے جائیں گے ایک شخص کی ویکسینیشن پہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایگزوربرنٹ ہے, بہت زیادہ ہے, اور یہ اس کو حکومت کو کنٹرول کرنا چاہیے, ریگولیٹ کرنا چاہیے. ادارے موجود ہیں, ان کو کام کرنا چاہیے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پہلے بھی ہم نے دیکھا کسی چیز کو ریگولیٹ نہیں کیا گیا. دوائیاں جو مارکیٹ سے غائب ہو گئی, لوگوں کو بلیک میں دوائیاں لینی پڑی اپنے پیارے اور دلاروں کے لیے. انجیکشنز نہیں مل رہے تھے, اور پھر لوگوں نے جو انجیکشن جو ایک کورس تھا وائرس کا وہ 50,000 اور 40,000 کے بجائے لوگوں نے 10 لاکھ روپے میں خریدا, 5 لاکھ روپے میں
اس انجیکشن کو خریدا، تو یہ بہت بڑے زیادتی ہے اور بڑا ظلم ہے۔ اگر حکومت یہاں پر ریگولیٹ نہیں کریں گی پرائسز کو کہ گھر میں جا کے 3,000 روپے میں، تو ابھی آپ نے شاید سنا ہے 3,000، ہو سکتا ہے کہ جب یہ تھوڑا سا کرائسس ہو، یہ ابھی تو بہت اچھا حکومت کا ایک اقدام ہے کہ یہ جو سینٹر بنائے ہیں انہوں نے کرونا وائرس کے، اس میں بہت آسانی سے لوگوں کو لگ رہا ہے۔ کہیں شکایت بھی آئی ہے، اور ہمارے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے پی ایم اے ہاؤس میں بھی وہاں پہ منڈے سے سینئر ڈاکٹرز جو 60 سال سے زیادہ ہیں ان کو بھی بڑے آرام سے لگ رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں۔ جو یہ امیج تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ نہیں لگا رہے ہیں، ہیلتھ کیئر ورکرز نہیں لگا رہے ہیں، تو میں بہت دفعہ آپ کے پروگرام سے بھی کہا ہے کہ پی ایم اے کو آن بورڈ لے لیں۔ اب دیکھیں ڈاکٹرز لگائیں گے، ان کا کانفیڈنٹ بڑھے گا کہ پی ایم اے جو ہے وہ پروموٹ کر رہی ہے ویکسینیشن کو۔ تو یہی ہوا ہے کہ 3 دن میں کم از کم 150 لوگ آ گئے ہیں، اور 10 سے 4 بجے کے درمیان، اور ہم اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یعنی ویکسینیشن سینٹر پی ایم اے کو بھی بنایا جا رہا ہے، خاص طور پہ فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز اور ایلڈرلی جو ڈاکٹرز ہیں ان کو۔ ابھی 60 سال سے جو عمر کے لوگ ہیں یا اس سے زیادہ کے لوگ ہیں، ان کو پیر سے یعنی کہ 15 تاریخ سے لگ رہا ہے، اور بہت کمفرٹیبل 5-10 منٹ کے اندر لوگ آتے ہیں، رجسٹریشن کراتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ان کو صرف NIC کی کاپی، PMDC کی کاپی، اور ان کو کوڈ جو ان کو نادرا سے ملا ہے وہ کوڈ بتانا ہوتا ہے۔ تو باقی چیزیں یہاں پر ساری بلڈ پریشر وغیرہ ہسٹری لے کر بہت آسانی سے 5 سے 10 منٹ کے اندر وہ فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا یہ بہت اچھا اقدام ہے، خاص کر سندھ گورنمنٹ کا اقدام ہے۔ DHO ہمارے جو ہیں ساؤتھ کے، ان کا بڑا اچھا، راج کمار صاحب کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی چیز ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ بہت ساری چیزیں پرابلم بھی ہے، اب ہم نے فیس کیا، دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت سارے ڈاکٹرز جن کو کہ انہوں نے 1166 پہ انہوں نے اپنا میسج بھیجا ہے، NIC نمبر بھیجا ہے، تو ان کو صرف یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو رجسٹر کر لیا گیا ہے اور آپ کو بتایا جائے گا۔ اب اس میں 2 مہینے ہو گئے ہیں، اور جب ہمارے پاس آئے ہیں ہم نے کوشش کیا ہے تو اس پہ جو ہے ہمارے یہاں کو بلاک کر دیا گیا۔ اسد عمر صاحب نے تمام پاکستان میں بلاک کر دیا کہ رجسٹریشن جو ہے ہمارے یہیں سے ہی ہوگی، کوڈ یہیں سے ڈالا جائے گا۔ تو ہماری درخواست یہ ہے کہ ڈاکٹرز کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو رجسٹریشن جو کوڈ ہے وہ کوڈ دیا جائے۔ جو سینئر ڈاکٹرز ہیں ان کو لگنا بہت ضروری ہے، لیکن ان کو صرف رجسٹر کر دیا گیا ہے، ان کو کوڈ نہیں دیا گیا ہے۔ تو سر ایک ویب سائٹ بھی موجود ہے جس پہ کہ رجسٹر کیا جا سکتا ہے، اور اس ویب سائٹ پہ تمام اگر ڈاکومنٹس ڈالے جائیں تو اس پہ بھی ڈاکٹرز جو ہیں، خاص طور پہ یہ ویب سائٹ ہم کل کے پروگرام میں ڈسپلے بھی کر دیں گے، جس پہ ڈاکٹرز لاگ ان کر کے اپنی ویریفیکیشن، جن ڈاکٹرز کی ویریفیکیشن ہوئی ہے ان کو پھر ویکسین لگائی جا سکے گی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور بڑی مفید جو معلومات ہے وہ آپ نے فراہم کی، تھینک یو۔ ڈاکٹر قیصر سجاد، سیکرٹری جنرل پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن، ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے ڈائریکٹوریٹ آف پرائیویٹ اسکولز کے حوالے سے۔ آج ایک اسکول کی رجسٹریشن جو ہے وہ معطل کر دی گئی ہے، اور باقاعدہ جو پریس ریلیز جاری کی گئی اس میں بتایا گیا کہ جو سپریم کورٹ اور عدالت کے احکامات کے مطابق فیس میں جو کنسیشن دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیا گیا۔ لوگوں کو جو زیادہ فیس چارج کر بھی لی گئی تھی وہ واپس کی جا سکتی تھی، لیکن وہ واپس بھی نہیں کی گئی، فیس ایڈجسٹ بھی نہیں کی گئی۔ 10% فری شپ جو دینی تھی اسکول نے وہ بھی نہیں دی، اس لیے کراچی کا نجی اسکول ہے، بڑا اسکول ہے لائسیم، جس کی رجسٹریشن کینسل کی گئی ہے، اور ایک اچھی مثال بنائی گئی ہے کہ اگر کراچی کے پرائیویٹ اسکولز جو ہیں وہ ان احکامات پر نہیں چلتے اور جو رولز اینڈ ریگولیشنز موجود ہیں اسکولز کو اس کو فالو نہیں کرتے تو کوئی بھی اسکول ہو اس کی رجسٹریشن کینسل کی جا سکتی ہے۔ ماضی میں بھی اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ معطل کی گئی تھی اور ایک دفعہ پھر یہ ایکشن لیا گیا۔ اسی والے سے ہم بات کرنا چاہیں گے، اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں رجسٹرار پرائیویٹ اسکولز رفیہ جاوید ملا۔ السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں۔ السلام بلند۔ جی
اچھا یہ میڈم رجسٹریشن کینسل کی گئی ہے، ماضی میں بھی اس کی جو پوسٹ مطلب معطل کی گئی ہے، سسپینڈ کی گئی ہے، پہلے بھی رجسٹریشن سسپینڈ کی گئی تھی لائسنس اسکول کی؟ نہیں، پہلے نہیں کی گئی تھی، یہ پہلی مرتبہ کی گئی ہے۔ ماضی میں دوسرے بڑے ادارے جو نامور تھے ان کی گئی تھی جو رولز کی وائلیشن پہ، یہ پہلی مرتبہ لائسنس کی گئی ہے۔ اور اس کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ 2019 میں سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیشن دیا تھا کہ 2017 جنوری کی جو فیس ہے وہ بیس فیس ہوگی، اور اس کے بعد 5% ایز پر گورنمنٹ آف اسٹنس ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کے جو رولز ہیں ان کے تحت فیس جو ہے وہ انہانس کی جائے گی۔ تو اس کے بعد ہائی کورٹ میں بھی آپ سب کو پتا ہے کہ یہ کیس چل رہا تھا، اور آنریبل ہائی کورٹ نے بھی اسی قسم کا ایک ڈیسیشن دیا تھا۔ تو یہ سلسلہ تب سے جاری تھا، خط و کتابت ان سے جاری تھی، لیٹر پہ لیٹر آتے تھے جاتے تھے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے رولز میں یہ ہے کہ جو 3 مہینے کی فیس ہوتی ہے اس کے ایکویلنٹ آپ ایڈمیشن فیس لیں گے، اس سے زائد فیس نہیں لیں گے۔ تو یہ ادارہ جو ہے وہ ایڈمیشن فیس 3 ماہ کی ٹیوشن فیس سے زیادہ لے رہا ہے۔ دوسرا، جو جتنے بھی بڑے بڑے انسٹیٹیوشن ہے بلند، ان میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے، ہم نے وزٹ کے دوران بھی دیکھا ہے، اور ہمیں کمپلینٹ سیل میں کمپلینٹس بھی ریسیو ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم 10% فری شپ، جو کہ کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے اور ہمارے رولز میں بھی ہے، اور ہائی کورٹ نے بھی ڈیسیشن دیا ہوا ہے کہ تمام جو آپ کے ٹوٹل انرولمنٹ ہے اس پہ 10% بچے فری ہوں گے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم چراغ لے کر نکلیں اور بچے ڈھونڈ کے آئیں، کیونکہ ہمارے علاقوں میں غریب بچے ہیں ہی نہیں۔ تو 10% ہوتی ہے پاورٹی کم میرٹ یا میرٹ کم پاورٹی۔ تو آپ کے پہلے گورنمنٹ، جو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم 8ویں میں 10ویں میں اسکالرشپ کا پیپر دیتے تھے، ہمیں اسکالرشپ ملتی تھی۔ اسی طرح جو ڈیزرونگ بچے ہیں وہ میرٹ والے بھی تو بچے ہیں جو اے اسٹار اور اے گریڈ لاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس غریب نہیں ہے تو آپ میرٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے 10% ان بچوں کو دیں تاکہ وہ ان کی اپریسیشن ہو جائے۔ تو یہ ادارہ وہ 10% بھی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہم نے خط لکھے تو ان کو جس طرح شوکاز فائنل دیا گیا اور تمام تر موقع دیا گیا ہیئرنگ کا، تو پھر کوئی آیا نہیں، جواب صحیح ملا نہیں۔ تو ان سب چیزوں کو، اور دیکھیں ایک ادارہ کہتا ہے کہ میرا رول ہے، میرا رول کوئی وائلیٹ نہ کرے، تو گورنمنٹ آف سندھ کا بھی تو رول ہے جس سے آپ ایک لائسنس لیتے ہیں۔ تو ہم آپ کو ایسے فری تو نہیں چھوڑیں گے کہ کوئی گاڑی ادھر سے آئے کوئی ادھر سے آئے، ٹریفک جام ہوتی رہے۔ تو کہیں نہ کہیں پہ ہمیں اسٹینڈ لینا ہوگا، بڑا ادارہ ہو چھوٹا ادارہ ہو، رولز اور رٹ آف گورنمنٹ کو کوئی چیلنج نہ کرے، اور یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ اور آپ سب نے دیکھا کہ آخرکار ہم نے یہ رجسٹریشن سسپینڈ کی۔ میڈم آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اب یہ رجسٹریشن سسپینڈڈ ہے تو یہ کس صورت میں بحال کی جائے گی؟ اگر اسکول تمام بچوں کو یہ فیس واپس کر دیتا ہے یا ایڈجسٹ کر لیتا ہے اور اس کی یقین دہانی کرا دیتا ہے تو پھر کیا رجسٹریشن بحال کر دی جائے گی؟ ہاں بالکل یہی بات ہے جو آپ نے خود ہی بتا دی، کیونکہ ہم نے ان کی رجسٹریشن جو ہے وہ سسپینڈ کی ہے ایز پر رول اور لا، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے ان کو کلیئر ایک خط لکھا ہے کہ آپ کا جو یہ رواں سیشن چل رہا ہے ان کو آپ مکمل ہم کرنے دیں گے، ادارہ سیل نہیں کریں گے تاکہ بچوں کا لاس نہ ہو۔ انٹرسٹ آف اسٹوڈنٹ ہم نے یہ بھی واضح کیا ہے۔ اور دوسری بات کہ ہم نے ان کو کلیئر لکھا ہے کہ اگر آپ یہ تمام جو ڈیسیشنز ہیں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کے رولز کے، ان کو امپلیمنٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم بحال کر دیں گے۔ اچھا بس میڈم آپ سے لاسٹ کوسچن یہ کرنا چاہوں گا کہ ان دا ویک آف کرنٹ یہ جو کرونا کی ایک تھرڈ ویو جو چل رہی ہے، اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں اسکولس میں ایس او پیز وغیرہ فالو ہو رہی ہیں، اور جس طریقے کے جو ڈائریکٹیوز خاص طور پہ ڈائریکٹوریٹ آف پرائیویٹ اسکولس کی جانب سے ہیں، کیونکہ آپ نے سب سے پہلے انیشیٹو لیتے ہوئے اسکولوں کو کلوز کیا تھا، جس کی وجہ سے نہ صرف بچوں میں کرونا پھیلنے سے بچ سکا بلکہ بڑوں میں بھی، کیونکہ اسمپٹومیٹک بچے ہوتے ہیں، بڑوں کو بھی اس سے لگ سکتا ہے اور ان میں سمٹمز آ جاتے ہیں۔ کیا کہیں گی خاص طور پہ اس وقت کرنٹ جو تھرڈ ویو اسٹارٹ ہے، جس کی وجہ سے لاک ڈاؤن بھی ہے، مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی آج مختلف جو یو سیز ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل کی اس میں لگایا گیا ہے؟ یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن الحمدللہ کمپیریٹیولی اسلام آباد اور لاہور
کراچی یا کراچی کے علاوہ حیدرآباد یا جو دوسرے ہمارے شہر ہیں اس میں ایسا کوئی ابھی انسیڈنٹ سامنے نہیں آیا، اور اللہ کرے کہ نہ ہی آئے۔ یہاں جو اسکول دوبارہ کھلے ہیں تو ہمارے پاس کوئی بھی کمپلین نہیں آئی کہ ہمارے اسکول میں اتنے بچے کرونا میں ہیں یا ٹیچرز کرونا میں ہیں، اور الحمدللہ یہ ویکسین بھی ابھی انٹروڈیوس ہو گئی ہے سینئر سٹیزن کے بعد۔ اب جو سیکنڈ فرنٹ لائن سولجرز ہیں میرے نزدیک وہ اساتذہ ہیں، ان کو سیکیور کرنا چاہیے جو بارڈر پہ کھڑے ہیں بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز کے بعد ہماری ٹیچر کمیونٹی ہے، تو سینئر سٹیزن کے بعد انشاءاللہ پھر ٹیچرز کمیونٹی کی نمبر آئے گی، اور اللہ کرے گا کہ سندھ کے جو ادارے ہیں بند نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا۔ ناظرین، رافیہ جاوید ملا جو کہ رجسٹرار ہیں پرائیویٹ اسکولز، وہ ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسکولز جو ہیں وہ بند نہیں ہوں گے، اسی طرح چلتے رہیں گے اور بچے بھی محفوظ رہیں گے، اور سیکنڈ فیز میں اب ٹیچرز یعنی اساتذہ کو یہ ویکسین لگانی چاہیے، اس لیے کہ یعنی یہ جو ٹیچرز ہیں یہ بھی فرنٹ لائن ورکرز ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے۔ آج ضلع وسطی میں دن دہاڑے جو ہے وہ بینک ڈکیتی ہوئی ہے۔ سال 2021 کی یہ پہلی ڈکیتی ہے جو کہ دن دہاڑے کی گئی۔ اس کی کچھ فوٹیج، سی سی ٹی وی فوٹیج، خاص طور پہ بیرونی مناظر اور بینک کے اندر کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ بھی جو ہے نا وہ ہمارے چینل نے حاصل کی، چلائی گئی اور دکھایا گیا کہ کس طریقے سے بآسانی یہ ڈاکو جو ہیں بینک لوٹ کر فرار ہو گئے۔ کسی قسم کی کوئی ان کو مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے یہ بآسانی فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ ہم بات کرنا چاہیں گے اس وقت ہمارے نمائندے عارف بنگش ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی، کیا کہیں گے اس ڈکیتی کے حوالے سے جو کہ سال 2021 کی پہلی ڈکیتی ہے جو بینک لوٹا گیا ہے آج؟ دیکھیں گے آج 17 مارچ بروز بدھ کو جو ہے 11:08 پر جو ہے 4 مسلح ملزمان جو ہے نیو کراچی 2 منٹ چرنگی کے قریب جو ہے پہنچے ہیں۔ مسلح ملزمان تھے، ان کے پاس ریپیٹر اور جو ہے 9mm پستول تھے، اور یہ جب اندر داخل ہوئے تو اسلحے کے زور پر جو انہوں نے 2 سیکیورٹی گارڈ جو ہے شیر علی اور خیال محمد کو جو ہے زخمی بھی کیا، اور اس کے بعد 10,35,000 روپے لوٹ کر بآسانی جو ہے یہ فرار ہو گئے ہیں۔ واقعی کا بتاؤں کہ اس میں جو ملزمان ہیں ہماری قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ لوکل ملزمان ہیں۔ ان میں سے 2 ملزمان کی جو شناخت ہے وہ جو ہے ہو چکی ہے، جن کے لیے تلاش میں جو ہے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ جی اچھا، مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کوئی اس میں جو انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں اور خاص طور پہ سیکیورٹی گارڈ کے حوالے سے کیا کہنا ہے؟ ریاکٹ کیوں نہیں کیا سیکیورٹی گارڈ نے؟ زخمی بھی کیا گیا ہے شاید سیکیورٹی گارڈ کو۔ جی دیکھیے، سیکیورٹی گارڈ جو ہے 3 جو ہے وہ ڈیوٹی پر مامور تھے، جن میں سے 2 سیکیورٹی گارڈ کو جو ہے ملزمان نے جو ہے مذمت کے دوران زخمی کیا ہے۔ پولیس نے جو ہے سیکیورٹی گارڈ کے بھی بیانات قلم بند کیے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ملزمان جو ہے نکلنے کے بعد جو ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے جو ہے فرار ہوئے۔ آگے 5 موبائل تھی جن سے ان کا ٹاکرا ہوا ہے، جن کی آپس میں فائرنگ ہوئی ہے۔ فائرنگ کے نتیجے میں وہ اپنی موٹر سائیکل چھوڑ کے اور ایک ریپیٹر جو ہے پھینک کر چلے گئے۔ پولیس نے جو ہے ان کو قبضے میں لے کر تحقیقات جو ہے شروع کر دی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عارف بنگش، آپ نے ہمارے پروگرام کے وقت نکالا۔ ناظرین، عارف بنگش ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس طریقے سے یہ سال 2021 کی پہلی بینک ڈکیتی ہے جو کی گئی ہے۔ دوسری جانب اورنگی ٹاؤن میں جو بم دھماکہ ہوا اس میں جو موٹر سائیکل استعمال ہوئی وہ چوری کی تھی، اس کی FIR درج نہیں کی جا سکی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ افسران جو FIR درج نہ کرنے میں ملوث تھے انہیں معطل بھی کیا گیا ہے اور برطرف بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے، اور موٹر سائیکل کا جو مالک ہے وہ سامنے آ گیا ہے، جس نے باقاعدہ بیان دیا ہے کہ وہ موٹر سائیکل چوری ہوئی تھی اور اس کی FIR درج کرانے بھی تھانے گیا تھا، لیکن FIR درج نہیں کی گئی تھی۔ اسی کے ساتھ ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے۔ مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔